अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़-ओ-अमान के साथ होंगे। सियासतदानों की क्या बात करें, सियासत की हम क्या बात करें। काफ़ी दिन हो गए हैं, मुझे तकरीबन 1 महीना हो गया। पूरे रमज़ान में मैंने आपको जितने भी पॉलिटिकल तज्ज़िये हैं सबूतों के साथ और कोशिश की है कि मैं जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकूँ वो मैं पहुँचाऊँ। और मैं आज भी आपके लिए बहुत हैरत अंगेज़ किस्म की खबरें लेकर आई हूँ, जिसमें बहुत सारी खबरों के बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। ऐसी खबरें जो आपके होश उड़ा देंगी। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से माज़रत चाहती हूँ कि आप रोज़ाना कमेंट सेक्शन में मुझे ये लिखते हैं कि जब मैं बात कर रही होती हूँ तो पीछे आपको मुर्गों की आवाज़ें आ रही होती हैं। तो बेसिकली मैं अपने फार्म हाउस पे हूँ, जहाँ पर पीछे बहुत सारे मुर्गे मुर्गियाँ हैं। सुबह के टाइम चिड़ियाँ भी बोल रही हैं। और जब मुर्गों को आप ये कहते हो कि आप चुप कर जाओ, मैं वीडियो बना रही हूँ, तो वो आगे से कहते हैं कि हम डिक्टेशन नहीं लेते, हम कोई तुम्हारे गुलाम है। वो मुझे आगे से कहते हैं कि भाई एब्सोल्युटली नॉट। तो चलिए जनाब, सबसे पहले मैं आपके साथ रन डाउन शेयर कर लूँ कि शीरीन मज़ारी साहिबा के पीछे इस वक्त सोशल मीडिया पड़ा हुआ है। ऐसा क्या हुआ, उन्होंने ऐसी क्या ट्वीट की कि उनको डिलीट करनी पड़ गई। दूसरे नंबर पे आपको मैंने बताना है कि फ़राह खान, फ़राह गुज्जर यानी कि उर्फ फ़राह गोगी, जिनके बहुत सारे अरबों रुपए के असासे सामने आए थे, उनके साथ अब कार्रवाई होते हुए पहला जो कदम है वो उठा लिया गया है। क्या कदम उठाया गया वो आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। इमरान खान साहब का, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का एक नाजेबा वीडियो, जिसके बारे में मैं पिछले 1 महीने से सबसे पहले मैंने, मेरा ख्याल है आपको बताया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था। उसके बाद यूट्यूब पे और इधर उधर आपने बहुत सुना होगा। और अब इमरान खान साहब ने खुद अपने उस गंदे वीडियो के बारे में, उस नाजेबा वीडियो के बारे में कुछ डिटेल्स बताई हैं, जो कि आगे उसके फर्दर क्या डिटेल्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जनाब ये जो मस्जिद नबी वाला वाक़या हुआ था, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्लानिंग हुई थी। लेकिन अब कुछ और वीडियो सामने आए हैं बड़े शर्मनाक किस्म के, वो आपको दिखाने हैं। कुछ प्लेकार्ड्स आपको दिखाने हैं, जिसको सुनने के बाद आपको समझ आएगी कि असल प्रोपोगेंडा हो क्या रहा था। और आज ही की वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ बताना है। आज की वीडियो में बहुत कुछ है। तो चलिए जनाब, वक्त ज़ाया किए बिना शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि शीरीन मज़ारी साहिबा को फेक ट्वीट करना, सोशल मीडिया पर एजेंडा चलाना बहुत महंगा पड़ गया। महंगा इस तरह से पड़ गया, तो शीरीन मज़ारी साहिबा ने जनाब क्या किया कि सोशल मीडिया पर एक एजेंडा चलाया और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने एक तराशा, एक अखबार का, एक अमरीकी अखबार का तराशा शेयर किया, जिसमें एक आपको सामने अंकल सेम नाम का एक शख्स खड़ा हुआ नजर आता है और उसके कदमों में गिरी होती है अदलिया। अब अदलिया के बारे में आपको याद होगा कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि इस वक्त ARY की बड़ी सख्त जो है ना सख्ती आई हुई है। उनके तमाम एंकर पर्सनस को बुला लिया गया है। काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम का नोटिस ले लिया गया है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि ARY की पूरी इंतजामिया जो है जरदारी साहब के कदमों में जा गिरी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, आप लोग देख सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि इस वक्त जितने भी ब्यूरो चीफ वो जो आपको खबरें बता रहे होते हैं, उस वक्त लाइव बीपर्स दे रहे होते हैं, उनको भी तलब कर लिया हुआ है हाई कोर्ट ने, क्योंकि उन्होंने यही कहा है कि आप साबित करके बताएं जो खबरें आपने दी थी। तो वो साबित नहीं कर पा रहे। तो अब जनाब शीरीन मज़ारी साहिबा ने भी यही किया कि उन्होंने अमरीकी अखबार का एक तराशा शेयर किया, जिसमें कि अदलिया कदमों में गिरी हुई है और अंकल सेम जो है वो खड़े हुए हैं। और सबसे बढ़कर ये कि वो जो अदलिया जो कदमों में गिरी हुई है, उस साथ ही उनके, अल्लाह माफ़ करे, कि पाकिस्तान का झंडा भी कदमों में गिरा हुआ है। और ये दिखाना चाह रही थी शीरीन मज़ारी साहिबा, और प्रोपोगेंडा वो इसको प्रोपेगेट ये कर रही थी कि वो ये कहना चाह रही थी कि देखिए बाहर के ममालिक में पाकिस्तान की ये कदर मंजिलत है हमारी अदलिया की कि वो पैरों में गिरे हुए हैं। और उन्होंने कहा, उन्होंने ये दावा किया था कि ये एक अमरीकी अखबार में छप चुका है, जबकि इसकी हकीकत ये है कि ये ट्वीट ही जाली था। ये जो उन्होंने चीज़ शेयर की थी, इसकी कोई सदाकत, कोई हकीकत नहीं थी। बिफोर एंड आफ्टर का फ़र्क आप लोग देख लीजिए। जहाँ पाकिस्तान को फोटोशॉप करके दिखाया गया है, वहाँ पर दरअसल किसी और मुल्क का झंडा है। और मैं आपको मज़े की बात ये बताऊं कि आप लोग सुन के बड़े हैरान होंगे कि ये जो तस्वीर है ये 1924 की है, यानी कि आज से कितने साल पुरानी। और मैं आपको मज़े की बात ये भी बताऊं कि जिस अखबार का तराशा उन्होंने शेयर किया था, वो अखबार जो है वो एक अमरीकी अखबार था, जो कि 1885 में इसकी अशात हुआ करती थी और 1924 में आकर इसकी अशात होना बंद हो गई थी। तो इतना पुराना तराशा, वो भी फोटोशॉप करके सोशल मीडिया, वही बात कि मरियम औरंगजेब साहबा का सब मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वो बोट्स की बात कर रही थी। वो कह रही थी कि सोशल मीडिया टीम जो है ना PTI की, वो बहुत स्ट्रांग है, कोई पार्टी उनकी सोशल मीडिया टीम का मुकाबला नहीं कर सकती फोटोशॉप करने में। तो PTI के लोग बहुत आगे हैं। आप नून लीग के लोगों को कहते थे ना, वो लोग तो कुछ भी नहीं, उनके पास को भी नहीं है। तो उसके बाद जनाब क्या हुआ कि शीरीन मज़ारी साहिबा, आपको पता है सोशल मीडिया पे कोई चीज़ तो छुपी रहती नहीं है, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद की। और उस तनकीद के बाद उनको मजबूरन जब पता चला कि ये मेरा प्रोपोगेंडा जो है पकड़ा गया है, तो उसके बाद उनको अपना ट्वीट जो है वो डिलीट करना पड़ गया। अच्छी बात यह है कि उन्होंने डिलीट कर दिया।
اب جناب ہم چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف، اور اگلی خبر یہ ہے کہ مسجد نبوی میں جو واقعہ پیش آیا تھا اس میں آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی ساری پلاننگ کس نے کی تھی، شیخ رشید صاحب نے کی تھی، اور کس کی سربراہی میں اور کس کی اجازت میں کی تھی، عمران خان صاحب کی اجازت سے کی تھی۔ اور اس کے بارے میں تھوڑی سی میں آپ لوگوں سے معلومات لینا چاہتی ہوں، کیونکہ میں کبھی بھی نہیں چاہتی کہ کسی مسلمان کے اوپر نعوذ باللہ یہ الزام لگے کہ وہ نان مسلم ہے۔ لیکن اس وقت دو ایسی طاقتیں تھیں جو اس وقت جب یہ ساری بدمزگی ہوئی تھی تو اس میں دو لوگوں کا اور نام آ رہا تھا، جس میں ایک صاحبزادہ جہانگیر اور دوسرے جو ہیں وہ ہیں جناب انیل مسرت۔ اب ان کے بارے میں ٹویٹر کے اوپر جو ٹرینڈ چل رہا تھا اور ٹویٹر پہ جو لوگ لکھ رہے تھے، ہمارا چند ایک کمیڈین ہے انہوں نے بھی لکھا کہ اللہ معاف کرے، میں آپ لوگوں سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے مبینہ طور پہ یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ دونوں افراد جو ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ قادیانی ہیں، اور انہوں نے وہاں جا کر مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کروایا۔ تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہے نا، کوئی اینٹی تھا کوئی پرو تھا، تو آپ لوگوں نے مجھے بتانا یہ میرے کامنٹ سیکشن میں کہ کیا واقعی یہ لوگ قادیانی ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن میں آپ کو خبر یہ دے رہی ہوں کہ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا اسی وقت ان کو ایجنسیز کی رپورٹ ہے کہ ان کو فونز آ گئے تھے کہ فوراً سعودی عرب کی حدود سے بھاگ جاؤ، اور یہ فوری طور پہ ملک چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ تخریبی کارروائی کے لیے جو وہاں پر آئے ہوئے تھے، جو پلاننگ انہوں نے کی ہوئی تھی، اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ لیک ہو چکی ہیں، جس میں سے ایک ویڈیو میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا شیخ رشید والا۔ اب میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھانا چاہتی ہوں، وہ ویڈیو دیکھ کر آپ کا دل دہل جائے گا۔ میں اس کے اوپر مزید بات نہیں کروں گی، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ قومی جذبات تھے، یہ لوگوں کے جذبات تھے جو انہوں نے وہاں پر اس طرح کی گالیاں دیں، بال نوچے، یہ سب کچھ کیا۔ یہ پاکستانی نا اتنی چول حرکتیں اللہ معاف کرے کریں، میں خود پاکستانی ہوں لیکن مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے۔ کسی پارک میں جائیں گے درختوں پہ جا کے نام لکھیں گے، دیواروں پہ جائیں گے تو وہاں جا کے لکھیں گے، بسوں پہ بیٹھیں گے ان کی سیٹوں پہ لکھیں گے، وہاں جا کے غار ہرا پہ کیا لکھ کر آ گئے ہیں ذرا یہ دیکھیے۔ اب جناب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف، اور اگلی خبر ہے فرح گجر اور فرح گوگی کے بارے میں، جن کا نام فرحت ہے، جو کہ گجرانوالہ کی رہائشی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ کار خاص تھیں عمران خان صاحب کی، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس وقت ایجنسیز کے پاس، موجودہ گورنمنٹ کے پاس پراپر ثبوت ہیں۔ شاذب خانزادہ کے پروگرام میں ان کے شوہر نے کنفیس بھی کر لیا، جو پہلے وہ مان نہیں رہے تھے اب وہ مان بھی چکے ہیں، اور ان کے خلاف کیسز جو ہیں وہ کھلنا شروع ہو چکے ہیں۔ اور اسی سلسلے کی پہلی کڑی میں جو پہلی کارروائی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ فرح خان کی جو ملکیت میں ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی تھی، اس کے آفس کو اب سیل کر دیا گیا ہے، اور عید کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہ بہت سارے کیسز کھلنے والے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ پریشان کون ہے؟ سب سے زیادہ پریشان ہے ہمارے پرائم منسٹر، ایکس پرائم منسٹر عمران خان، ہمارے دلوں کے وزیر اعظم۔ وہ بہت پریشان ہے۔ اب وہ کیوں پریشان ہے؟ وہ اس لیے پریشان نہیں ہے کہ ان کا اقتدار چلا گیا، اس بات پہ تو ڈیفینیٹلی وہ پریشان ہے، انہوں نے کال بھی دے دی ہے احتجاج کی۔ لیکن یہاں پر میرا پھر آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب لوگوں کو، منچلوں کو، فالوورز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے چاند رات کو بھی باہر نکلنا ہے، اس دن بھی آپ لوگوں نے اپنی بہنوں کو، ماؤں بہنوں کو چوڑیاں دلانے نہیں لے جانا، آپ نے وہاں ان کو مہندی لگوانے نہیں لے جانا، آپ نے وہاں جا کر احتجاج کرنا ہے، آپ نے اپنی ریلیاں نکالنی ہیں۔ چلیں جی، یہ تو ان کا ایک جمہوری حق ہے، اور وہ مئی کے منتھ میں جو لاسٹ ویک ہے اس دن وہ جا بھی رہے ہیں اپنا 20 لاکھ کا مجمع لے کر۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اب تک کیوں نہیں امریکی سفارت خانے کے باہر احتجاج کی کال دی؟ یہ میں جاننا چاہتی ہوں، جب وہ کھلے عام برملا لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی سازش بھی ہوئی ہے، مداخلت بھی ہوئی ہے، پہلے وہ کہتے ہیں سازش ہوئی ہے اس کے بعد مداخلت ہوئی ہے، ایک دفعہ بھی ان کا کوئی وزیر یا مشیر جو ہے وہ کیوں امریکی سفارت خانے کے باہر جا کر نہیں بیٹھا؟ وہاں جا کر کیوں دھرنا نہیں دیا؟ وہاں جا کر کیوں نہیں کہا کہ ہم یہاں پر اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے آئے ہیں؟ وہ نواز شریف کے گھر کے باہر بھی تو جاتے ہیں نا لوگ، ہر جگہ پر جاتے ہیں، تو امریکی سفارت خانے کے باہر کیوں نہیں جا رہے؟ اور ابھی آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے عمران خان صاحب جو ہے وہ خطاب کر رہے تھے ایک تقریب سے، جہاں پر کچھ لوگوں نے امریکہ مرد آباد کے نعرے لگائے، انہوں نے سختی سے ان کو منع کیا تھا کہ آپ لوگ مرد آباد کے نعرے نہ لگائیں۔ اور شہباز گل والا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے، کیونکہ وہ امریکہ میں نوکری کرتے رہے ہیں، تو جب ان سے کہا گیا کہ آپ امریکہ مرد آباد کہو تو صحافی کے
بار بار انسسٹ کرنے پر بھی انہوں نے امریکہ مرد آباد نہیں کہا. تو مطلب یہ ہے کہ میرا کہنے کا مقصد صرف آپ کو یہ ہے کہ یہ میرے اور آپ جیسے لوگ ہیں جو سیاست میں بیچارے فالوور بن کر پاگل بنتے ہیں. اچھا جی، اب بات کر لیتے ہیں ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ایک نازیبا ویڈیو کے حوالے سے. تو عمران خان صاحب کا یہ ٹویٹ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عید کے بعد میری کردار کشی کی جائے گی. اب وہ ویڈیو میں آخر ایسا کیا ہے جس کے لیے وہ لوگوں کو پہلے سے ذہنی طور پہ پریپیئر کر رہے ہیں، اور اس ویڈیو میں ایسی کیا چیزیں ہیں جو سامنے آنے کے بعد عمران خان صاحب کی جو ساکھ ہے وہ برے طریقے سے متاثر ہوگی. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا کچھ اسی طرح کا کوئی نیم اریاں ٹائپ کا مبینہ ویڈیو ہے، اور اس کے کچھ چنکس جو ہیں وہ کچھ صحافیوں کے پاس بھی ہیں. اور میں ایک ایسی ہی ایک محفل میں بیٹھی ہوئی تھی جہاں پہ یہ سارے صحافی بیٹھے ہوئے تھے اور یہ آپس میں دیکھ بھی رہے تھے، لیکن میں کیونکہ فیمیل تھی تو مجھے انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ آپ یہاں سے اٹھ کر تھوڑا دور چلے جائیں. لیکن مجھے تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا تھا کس طرح کی کوئی چیز ہے. لیکن یہاں پر میں ایک کہانی آپ کو سنانا چاہتی ہوں، بہت چھوٹی سی کہانی ہے، چند ایک سطروں کی. وہ سننا بہت ضروری ہے، اس کو سننے کے بعد نا آپ کو ساری کہانی سمجھ میں آ جائے گی کہ اصل میں اس ویڈیو میں کیا ہے، کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں کھل کے آپ کو نہیں بتا سکتے. دیکھیے، ایک لڑکی تھی، اسے اپنے گھر سے بھاگنا تھا، تو گھر میں کافی زیادہ افراد تھے. تو وہ کیا کرتی ہے کہ وہ جب بھی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آتی ہے نا تو وہ سب لوگوں کو دیکھتی ہے. مثلا ڈرائنگ روم میں سب بیٹھے ہیں، ٹی وی لانج میں بیٹھے ہیں، تو وہ سب کے سامنے بار بار کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ کل ہم میں سے کوئی ایک نہیں ہوگا. تو سب لوگ دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے. پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد کہتی ہے کہ پنجابی میں، چلے میں آپ کو بتاتی ہوں، کہ مینوں لگتا ہے کہ کل ساڑے وچوں کوئی ہوئے گا نہیں تھے. اور وہی بات ہوئی کہ اگلے دن وہ لڑکی بھاگ گئی. اور جب وہ بھاگ گئی تو لوگ ظاہر بات ہے کہ افسوس کرنے کے لیے آئے. آپ کو پتہ ہے گلی محلے کے لوگ آتے ہیں پوچھنے کے لیے. تو جب لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ بہت دکھ ہوا، بڑا افسوس ہوا کہ آپ کی بیٹی غائب ہو گئی ہے. تو جو والد صاحب تھے لڑکی کے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس بات کا دکھ ضرور ہے کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ اغوا ہو گئی ہے یا غائب ہو گئی ہے یا گم ہو گئی ہے، لیکن ایک بات ہے ماننے والی. پنجابی میں وہ کہتے ہیں کہ کڑی بڑی پہنچی ہوئی سی، مطلب کوئی بڑی اللہ کی بندی سی، انہیں تو پہلے ہی دس دیتا سی، یعنی اس نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کل ہم میں سے کوئی ایک نہیں ہوگا. بڑی پہنچی ہوئی ہستی تھی وہ. اب اسی سلسلے میں ایک جرنلسٹ ہیں جن کا نام ہے جی عمر چیمہ، اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس کے اوپر انہوں نے لکھا ہے کہ بندہ پہنچا ہوا ہے. اور بندہ پہنچا ہوا ہے کی مثال وہ اسی لڑکی کی دے رہے ہیں کہ وہ لڑکی جس نے اگلے دن بھاگنا ہوتا ہے وہ ایک دن پہلے کلوز دینا شروع کر دیتی ہے. مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ان کی نازیبا ویڈیوز جو ہیں وہ اس وقت ایجنسیز کے پاس ہیں اور عید کے بعد وہ آ جائیں گی. لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ اپنے مخالفین کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ انہوں نے آخری ہتھیار کے طور پر سمجھ لیں کہ اگر وہ ویڈیوز رکھے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم ان کو پھیلا کے کھلبلی مچائیں گے، تو کیا یہ ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا ہے. لیکن عمران خان صاحب نے ایک اور بات کی کہ پہلے بھی ایک خاتون نے میری کردار کشی کی، اور وہ ان کا اشارہ کس کی طرف تھا؟ ان کا اشارہ تھا ریحام خان کی طرف. ریحام خان نے اپنی کتاب میں بہت گندے الزامات لگائے ہیں. ابھی تک اگر آپ نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے کچھ نہیں دیکھا، کیونکہ ریحام خان نے جو کتاب لکھی تھی نا اتنے سارے صفحوں کی، اس کی پوری سمری تیار کر کے اس کے جو چیدہ چیدہ پوائنٹس ہیں جو انہوں نے بڑے گندے گندے الزامات عمران خان صاحب پہ عائد کیے تھے. اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، یہاں پہ تھمبنیل بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ یوٹیوب پہ جسٹ لکھیں کہ ریحام خان بک سمری بائی زنیرہ ماہم، آپ کے سامنے آ جائے گی، اور پھر آپ کے جو ہے نا کانوں میں سے دھواں نکلے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا. تو جناب اب میں آپ لوگوں کے ساتھ جلدی شیئر کر لوں کہ آج کے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ فرح خان کی جو ملکیت ہے وہاں جو ان کا دفتر ہے اس کو سیل کر دیا گیا ہے. عمران خان صاحب کی عید کے بعد سرپرائز ایک ویڈیو آنے والی ہے. سرپرائز آپ لوگوں کے لیے ہوگی، ہمارے لیے نہیں ہے. شیریں مزاری صاحبہ کو فیک ٹویٹ کرنا جو ہے وہ مہنگا پڑ گیا ہے، اور مسجد نبوی کی جو پلاننگ کی گئی تھی جس میں شیخ رشید اور ان کے ساتھی ملوث پائے گئے ہیں جو کہ مفرور ہیں، اور اس کے بعد جو وہاں پر انہوں نے حرکتیں کی ہیں، خاص طور پہ جو غار ہرا میں جو حرکت کی گئی ہے، جو وہاں پر پی ٹی آئی اور گو نواز گو کے جو نعرے ہیں ان کو اللہ معاف کرے کہ وہاں پر بھی نہیں بخشا، اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے. اور آج ہی کی ویڈیو میں نے آپ کو کچھ پلے کارڈز جو ہیں وہ دکھانے ہیں. تو بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ جو چیزیں شیئر کر رہی ہیں، جو عدلیہ کے مخالف آپ ٹویٹس دکھا رہی ہیں یا جو آپ پلے کارڈز دکھا رہی ہیں، جو آپ بینرز دکھا رہی ہیں، وہ آپ خالی اسکرین شاٹس دکھا رہی ہیں، وہ کوئی فیک آئی ڈیز ہوں گی. تو پھر اسی لیے جو میں نے اب اسکرین شاٹس آپ کے لیے سیو کیے ہیں، جو کہ میں نے خود دیکھ کر سیو کیے ہیں آپ کے لیے، وہ باقاعدہ آئی ڈیز کے ساتھ سیو کیے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو سکے. یہ جناب حارث خان نام کی ایک آئی ڈی ہے جنہوں نے باجوہ ٹریٹر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے،
اور اس کے بعد جناب جی انصاف پوسٹ کے نام سے ایک اکاؤنٹ ہے جنہوں نے ایک درخت دکھایا ہے اور اس پہ باجوہ صاحب کو بٹھائے ہوئے دکھایا ہے اور ساتھ میں آری کے ساتھ وہ اسی شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس کے اوپر وہ خود بیٹھے ہوئے ہیں. ایک زیبی راجہ کے نام سے آئیڈیا جنہوں نے بدتمیزی کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے بہت ہی نازیبا الفاظ لکھے ہیں، لیکن اللہ معاف کرے کہ ایک تو انہوں نے دو باتیں، بس ایک لفظ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک وہ لکھ رہے ہیں کہ جی سب ننگے ہوں گے، اور دوسرا انہوں نے خواجہ سرا یعنی کہ خسرا لکھا ہوا ہے. اور کس کو لکھا ہوا ہے یہ دیکھ کر میرا دل اتنا دکھ رہا ہے کہ میں مزید کوئی بات کرنا نہیں چاہتی. اس کے بعد جناب عالی لوگ دیکھیں سیاسی طور پہ آپ کسی کے بھی حق میں ہو سکتے ہیں، کسی کے بھی مخالف ہو سکتے ہیں، لیکن قائد اعظم اور علامہ اقبال کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے عمران خان صاحب کو. اور پھر عمران اطہر حیات نام کی ایک آئیڈیا جنہوں نے لکھا ہے کہ جی ملک میں انتشار پھیلانے والے گروہ کا سرغنہ، اور آگے باقاعدہ ایرو کر کے جنرل باجوہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. ہمارے پاکستانی ٹرک کو تو پوری دنیا میں سب لوگ جانتے ہیں، اس کو تشبیہ دی گئی ہے باجوہ صاحب کے ساتھ، اور آگے پوچھا گیا ہے کہ عزت وردی اور وردی کے اندر والے کردار کی ہوتی ہے، ورنہ میڈل تو اس ٹرک کو بھی بہت لگے ہوئے ہیں. تو اس طرح کے بہت بہت عجیب و غریب قسم کے، یعنی آپ سمجھ لیں ایک طوفان بدتمیزی ہے عدلیہ کے خلاف. آپ دیکھ لیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، آپ یہ دیکھیں مسجد نبوی کو نہیں چھوڑا، آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ غار ہرا کو نہیں چھوڑا. خدا نخواستہ اللہ معاف کرے یہ لوگ کیا جواب دیں گے کہ سیاسی لائکنگ اور ڈس لائکنگ میں اس حد تک آگے بڑھ گئے ہیں کہ یہ وہاں کی حرمت بھول گئے ہیں، وہاں کا تقدس بھول گئے ہیں، اس کو پامال کر رہے ہیں. بہرحال یہ ساری خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں. اس بارے میں آپ لوگوں کا جو بھی خیال ہے آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے اور مجھے بتائیے آپ کو میری وہ کہانی کیسے لگی ہے جو لڑکی کہتی تھی کہ کل ساڑھے وچوں کوئی ایک نہیں ہوئے گا. کیا آپ کو لگتا ہے یہ سب کچھ جو بھی آپ لوگ سوچتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں آئیے شیئر کیجیے. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد